अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत हो गया, बहुत मोहब्बत कर ली, बहुत बर्दाश्त भी कर लिया, तमाम मुतालबात को तस्लीम किया, इनको पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन मसला मुतालबात का नहीं है। एजेंडा कुछ और है, एजेंडा सेटर कोई और है, एजेंडा बनाने वाला कोई और है। अब बहुत हो गया, टाइम इज ओवर, वक्त खत्म हो गया। जी हाँ, आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तीन मामलात पर नाज़रीन, तीन मामलात पर बात की। भारत के झूठ को बेनकाब किया, मदरसा इस्लाहात की नवीद सुनाई और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कहा कि भाई टाइम इज ओवर, और PTM की फंडिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। एक दफा सुन लें। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। लेकिन आर्मी चीफ की जो हिदायत है उस पर पूरा अमल होगा। लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर काम कानून के तरीके से होगा और आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए? मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए NDS ने आपको कितने पैसे दिए? जी हाँ नाज़रीन, आंखें खोल देने के लिए ये तमाम हक़ाइक़ DGISPR ने आवाम के और सहाफ़ियों के सामने रख दी। कालेधन तंजीम की जानिब से PTM की हिमायत पर भी DGISPR ने सवाल उठाया। जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? TTP का अमीर मुफ्ती नूर वली वो PTM और TTM को कहता है जी एक चीज़ है, TTP आपके हक में क्यों बयान देती है? अब ये जो अगली बात नाज़रीन होने जा रही है, यहां से कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। DGISPR ने राव अनवर के खिलाफ केस के मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि राव अनवर PTM की हिमायत करने वालों का ही बच्चा है। कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई 3 बातों से राव अनवर आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहाँ खड़ा होता हूँ। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी PTM बिल्कुल ठीक कर रही है, बच्चा तो राव अनवर उनका था। अब आप गेस कर रहे होंगे कि वो कौन सी पार्टी है जो PTM को सपोर्ट कर रही थी और राव अनवर को जिसने कहा कि वो मेरा बच्चा है। थोड़ी देर जरा इस गेसिंग गेम को आगे बढ़ाएं, थोड़ी देर गेस करते रहे, मैं आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब देखें उस सवाल का जवाब खुद ही आपके सामने आ जाएगा। और एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हुकूमत को इदारों के जरिए सियासी बयान नहीं दिलवाने चाहिए, इससे इदारे मुतनाज़े हो जाते। अगर खान साहब ने अपना हुकूमत का एजुकेशन का पॉलिसी बयान करना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर तालीम बयान करे। खान साहब को DGISPR के थ्रू सियासी बयानियाँ दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। अब ये तो थी आज की बात, थोड़ी देर और साथ रहे हमारे, आपको सारी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कई बार अपने ट्वीट्स और इंटरव्यूज में खुलकर बिल्कुल आया होकर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस तहरीक के हक में बयान दे चुके हैं। नाज़रीन, राव अनवर के खिलाफ कार्रवाई PTM की तहरीक के मंशूर का हिस्सा है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी राव अनवर को एक बहादुर बच्चा करार दे चुके हैं। एक जानिब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की हिमायत करती है, लेकिन दूसरी जानिब राव अनवर को बहादुर बच्चा भी कहती है। पीपल्स पार्टी की बयानी में तजाद क्यों? पीपल्स पार्टी राव अनवर की पुष्टपनाही के इल्ज़ामात पर मगर इससे काम लेती है। इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंसूर साहब। चौधरी साहब, ये मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट सा सीधा आपसे ये है
کہ آپ نے بالکل کہا، بلاول صاحب نے کہا کہ اداروں کے سربراہان کو سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے، یہاں تک ٹھیک، لیکن جو بیان دیا، جو اس کا متن ہے، کانٹینٹ ہے، آپ کو اس سے تو انکار نہیں نا؟ اچھا دیکھیے، اگر ایسی بات ہوگی تو اس کا جواب بھی آئے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک جماعت نے کہا کہ وہ بہادر بچہ ہے، انہوں نے کہا یہ اپنا بچہ ہے. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اپنا بچہ ہے. تو جس کا بچہ ہے وہ سب کو پتہ ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے کون اس کو غائب کرتا ہے، پھر کون اس کو رکھتا ہے، کہاں پہ رکھتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. تو وہ جن کا بچہ ہے ان کے پاس تھا وہ. اچھا، تو کیا یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے راونوار کا ٹرانسفر کہیں اور نہیں ہوتا تھا، کسی ایک علاقے کے بغیر کہیں اور وہ جاتا نہیں تھا؟ نہیں، میں اب اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہ رہا. بس آپ نے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، باقی چھوڑ دیں. اچھا چودھری، اسی لیے آج بلاول صاحب نے کہا کہ آپ ایک ادارے کو اس طرح سے اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. اگر بیانات آئیں گے تو اس کا جواب بھی آئے گا اور اس پہ سوال بھی کھڑے کیے جائیں گے. اس لیے حکومت کو ایسی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سٹیکس ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس ادارے کو کھڑا کیا تھا. 71 کی جنگ کے بعد بھی اور پھر مشرف کے مارشل لاء کے بعد بھی بہت بڑی ڈی مورلائزیشن سی دونوں ٹائم پہ، اور دونوں دفعہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور بہت بڑی لڑائیاں کی اور بہت اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا. کبھی ایٹمی پروگرام دے کر، کبھی میزائل ٹیکنالوجی دے کر، کبھی BGF تھنڈر کے معاہدے کر کے، کبھی الخالد ٹینک دے کر، کبھی 100% تنخواہوں میں اضافہ کر کے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کا جو یہ ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کو کنٹروورشل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اچھا چودھری صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا حصہ نہیں تھا یہ، لیکن ان سے جب سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے یہ بات کی. تو ضروری تو نہیں ہے کہ کسی خاص مائنڈ سیٹ کے تحت یہ بات کی گئی ہو، اس کو یہ بھی تو ایک مارجن آف ایرر دیا جا سکتا ہے. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ زرداری صاحب کا سارٹ وہ آپ کو اور ناظرین دوں جس کے کانٹیکسٹ میں DGISPR نے آج بات کی تاکہ ذرا کلیئرٹی ہو جائے. ایک دفعہ سننے زرداری صاحب نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹ یہ الفاظ سے جو الفاظ ابھی تھوڑی دیر پہلے بدور صاحب نے بھی کہے ہیں. تو ہو سکتا ہے سر یہ صرف ایک سوال کا جواب ہو. کتنے وہ ایک سوال کا جواب تھا، تو کتنے یہ بھی ایک سوال کا جواب تھا نا. راونوار کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، اس کا جواب تھا. اور آپ کو پتہ کتنے پولیس آفیسرز مارے گئے تھے سندھ کے اندر MQM کے ہاتھوں؟ بالکل 350 جی. اور آج جو بلاول صاحب نے بات کی، انہوں نے بھی، اگر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تو بلاول صاحب نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اداروں کو ہمیں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، یہ بیانیہ حکومت کو دینا چاہیے. بالکل، یہ بیانیہ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے. یہ آپ کا اور آپ کی جماعت کا موقف ہے. آگے بڑھتے سر، ایک بیانیہ بڑا عام ہے اور وہ یہ ایک ایسی جماعت کے حوالے سے پشتون تحفظ موومنٹ جس پہ بڑے سنگین الزامات بھی اور سوالات بھی DGISPR نے آج اٹھائے، اور کچھ ایسے سوالات اٹھائے کہ جن سے واقعی شک ہوتا ہے کہ آخر وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا جتنی لبرٹی آپ کو دینی تھی دے دی، اب اٹس اوور ناؤ. آپ کی جماعت بلاول صاحب خود آج کی ڈیٹ تک چودھری صاحب PTM کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. کیا یہ سپورٹ ابھی بھی جاری رہے گی یا پھر آج جس طرح وضاحت کی ہے DGISPR نے یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے آج کہا، کیا جواب دیا بلاول صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میں صرف پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، میں کسی دوسری جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا، باقی جماعتوں کو ہم انگیج کرتے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہی جو پرائم منسٹر نے وہاں پہ کہا ہے. پرائم منسٹر نے تو کہا کہ میں تو یہ جو ان کے مطالبات ہیں یہ میرے مطالبات سے پچھلے 15 سال سے. نہیں، وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہا تھا ان کے ساتھ آپ انگیج کریں ان کو. ہم بھی ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آج DGISPR نے جو کہا اگر وہ بات درست ہے تو پھر الیکشن سے پہلے ان کے خلاف کیوں عدالت میں یہ سارے ثبوت لے کر نہیں گئے؟ وہ جب وہ 28 مئی کی بات کر رہے ہیں تو الیکشن تو 25 جولائی کو ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جون تھا، پورا جولائی تھا. تو یہ لے کر جانا چاہیے تھا. عدالت پابندی کس نے لگانی ہے؟ پابندی کس نے لگانی ہے؟ عدالت نے لگانی ہے نا.
تو پھر انہوں نے کیوں انگیج فرحت اللہ بابر صاحب ان کی پریس کانفرنسز میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جب پی ٹی ایم والے پریس کانفرنس کوئی کر رہے ہو, میڈیا ٹاک کر رہے ہو, تو کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا فرحت اللہ بابر صاحب ساتھ تھے ان کے. نہیں دیکھیں نا, میری ایک گزارش سن لیں, ہم ان کی جو لینگویج ہے, جو وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, اگر ہم بھی ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں, ان کی لینگویج کے ساتھ نہیں ہے. ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. اگر بابر صاحب گئے ہیں تو بابر صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو غلط ہو, اگر کی ہے تو آپ یہاں پہ دکھا دیں. سو ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی انگیج کیجئے, اور اگر یہ خطرہ ہے کہ آنے والا الیکشن کہیں پی ٹی ایم وہاں پہ سویپ نہ کر جائے, پرائم منسٹر ہر ہفتے ایک جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو پھر آج اگر خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس بات کا, تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا, پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکلی بھی دیکھنا پڑے گا. اور اگر وہ غلط تھے تو اسی وقت ان کے خلاف کیوں پھر نیگوشیٹ کیا؟ خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا تھا, تو ایک ملک دشمن کے ساتھ کیوں نیگوشیٹ کیا؟ سو یہ باتیں اس لیے کیا نا کہ آغاز میں آپ کسی کو بھی انگیج کرتے ہیں, جو شخص ناراض ہو آپ اس کو انگیج کرتے ہیں گفتگو میں, لیکن جب ایجنڈا واضح ہو جائے کہ اس ناراضی کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے. سر سوال میرا آپ سے یہ چودھری صاحب کہ آپ نے چیئرمین صاحب نے آپ کی جماعت نے کس لیول پہ کنڈیم کیا سر جو کچھ پی ٹی ایم اب تک کرتی آ رہی ہے, پاکستان مخالف جو ان کا ایجنڈا رہا ہے, اس کو کس پلیٹ فارم پہ سر آپ نے یا آپ کی جماعت نے کنڈیم کیا؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں, ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ان کے جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہم نہیں ہیں, اس لینگویج میں ان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو جو سندھ کے اندر ریسنٹلی ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ کھپے, تو ہم نے تو محترمہ بینظیر بھٹو کی لاش پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پاکستان کھپے. تو یہ چیزیں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں تو وہ ان لوگوں کو دیکھنی پڑیں گی, سننی پڑیں گی, پھر ان کو ایڈریس بھی کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی تو ان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 28 مئی کو یہ سارے کے سارے موجود تھے تو آپ کیوں ان سے بات کی؟ اب کیوں ان کے خلاف عدالت میں نہیں گئے؟ آپ کے پاس تو ثبوت ہے کہ انہوں نے را سے فنڈنگ لی. اگر کوئی را سے فنڈنگ لے تو پھر اس کے خلاف تو کاروائی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ تو نہیں ہوتی. چلیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ لبرٹی از اوور تو اب کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے, لیکن آپ کی جماعت کیا کرے گی سر؟ آپ کی جماعت نہیں لبرٹی, اچھا ٹھیک ہے, لبرٹی کیوں دی گئی اور کس نے دی, کیوں دی گئی؟ اگر وہ ادھر انوالو ہے تو ہم بھی ان کی ڈیمانڈز کی بات کر رہے ہیں نا. وہ جو ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, ان کو ایڈریس کیجئے. تو آپ ان کو ایڈریس کیجئے, کر دیجئے وہ ان کی ڈیمانڈز کو, اور وہ سارا جو ان کا ہے وہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفہ لیں گے ناظرین یہاں پہ. وقفے کے بعد جو عسکری قیادت کا ایک نقطہ نظر سامنے آیا ہے اس پہ سابق فوجی کیا کہتے ہیں, سینئر تجزیہ نگار جنرل امجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہے. پی ٹی ایم نے جو سوالات اٹھائے, پی ٹی ایم پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جواب اب لازمی ہے. پی ٹی ایم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں, کون دیتا ہے؟ بھارت افغانستان پی ٹی ایم پر مہربان کیوں ہے؟ مدرسہ اصلاحات کے لیے کئی حکومتیں کوشش کر چکی ہیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. مدرسہ اصلاحات کتنی مشکل ہیں, کیوں نہیں ہو پاتی ہیں, ان کو کیسے بالآخر منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے ناظرین ہم جواب لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت. اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست آئے ہوئے تھے وہ یہ سوال اٹھا گئے جو میں آپ سے کروں گا. اتنی ہی ملک دشمن جماعت ہے یہ پی ٹی ایم, اتنے ہی غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں یہ پی ٹی ایم کے لوگ, تو پھر ان کو آزادی کیوں دی ہوئی تھی, کس نے دی ہوئی تھی, اس کے پاس کیا مینڈیٹ تھا کہ پی ٹی ایم کو اتنی آزادی دے, اور اب جا کے ہوش کیوں آیا؟ یہ ان کے الفاظ سے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جنرل صاحب جواب دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پورا پاکستان ان کے مطالبات کے معاملے میں جو شروع میں انہوں نے مطالبات اٹھائے ان کی حمایت کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا اور اس کے معاملے میں پورا پاکستان متفق تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی اور جس نے قتل کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ باقی مین سٹریمنگ کی وہ بات کرتے تھے کہ جی فاٹا کو مین سٹریمنگ کی جائے. بالکل وہ سب کچھ تیار تھا, حکومت کر نہیں رہی تھی, وہ بھی کروائی گئی.
تو مطالبات کی حد تک جو آج آئی ایس پی آر والوں نے بھی ذکر کیا مطالبات، وہ تو پورا ملک ان کو مطالبات اور انہی پہ بات چیت آئی ایس پی آر بھی کر رہی تھی. ہمیں ان کے نعروں کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات تھے، ان کی موومنٹ کی وجہ سے، جیسے حسین حقانی ان کو گائیڈ کرتا تھا، محسن داوڑ جا کے حسین حقانی کی میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا، یا یہ کہ منظور پشتین کا کچھ انفارمیشن تھی کہ یہ کراس دا بارڈر افغانستان جا کے تو وہاں میٹنگز کرتا رہا، لیکن منی ٹریل کی پوری انفارمیشن نہیں تھی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اسی وقت آ کے بات کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ چیلنج کرے گا، وہ کہے گا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ تو ڈینائل میں پہلے دن سے تھے، ہم کہتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو اب کیا ہوگا، اب ثبوت آ گئے، بین کیا جائے گا ان کی اب جماعت. چیز یہ ہے کہ ایک قانونی، دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے، میں وثوق سے نہیں اس طرح کہہ سکتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، حکومت کو دیے جائیں گے. حکومت ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ پیش کرے ساری چیزیں، تاکہ یہ ایک اتفاق رائے موجود ہو ہمارے پورے پارلیمنٹ میں کہ واقعی یہ شواہد موجود ہیں اور یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک قانونی رستہ اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو عدالت میں لے جائیں گے، تو عدالت میں بھی آپ کو شواہد رکھنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اب جب یہ کھل کے بات کی گئی ہے تو آج ہمارے ادارے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہیں، ان کے پاس وہ شواہد پورے ایسے موجود ہیں جن کی بنا پہ مقدمہ بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ بات تب کی گئی. اگر آپ آج سے پہلے یہ کام کرتے، آزادی تھی کھل کے بات کرنے کی، انہوں نے کی. اب میں عرض یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان پہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن جو ایک اچھا خاصا حصہ عوام کا ان کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا ہے، ان کیا کریں گے؟ کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو ان کے موقف کی نہ صرف تائید کرتی ہیں بلکہ ان کی پریس کانفرنسز میں ساتھ بیٹھ کے تقریریں کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا تھا چودھری صاحب سے بھی آپ کر رہے تھے، ان میں جیسے بابر صاحب جا کے وہاں پہ فرت اللہ بابر بیٹھتے رہے، بعض سیاستدان ایسے موجود ہیں کہ جہاں سے بھی ان کو افواج پاکستان کے خلاف آواز آئے گی کان میں، وہ جا کے وہاں شمولیت اختیار کریں گے. اور بہت سارے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ان میں بعض اے این پی کے حضرات ہیں اور بعض ان کے پیپلز پارٹی سے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہمارا موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہ نیت لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھی، یہ پہلے سے سمجھنا چاہیے تھا. جو مطالبات تھے وہ سارے فاٹا سے ریلیٹڈ تھے کہ جی آپ نے یہاں پہ مائنز ہیں وہ ہٹائیں، مسنگ پرسن کی بات آ گئی، چیک پوسٹوں کی بات آئی یا مین سٹریمنگ کی بات آئی. یہ پختونوں کی بات تو نہیں تھی، یہ تو فاٹا میں رہنے والے کچھ لوگوں کی بات تھی. تو پھر یہ پختون تحفظ کیسے بن گئی؟ لہٰذا آپ نے شیطانیت پھیلانے کی پوری طرح کوشش کی ہر اس جگہ پہ جہاں پختون تھے. آپ کراچی بھی گئے، آپ یہ پہنچے، وہاں پہ کوئٹہ بھی پہنچے، کے پی کے مختلف شہروں میں جا کے یہ کرتے رہے. یہ ساری چیز ظاہر کرتی تھی کہ مسائل تو آپ بات کرتے ہیں صرف فاٹا کی، اور جب شیطانیت پھیلانے کی بات آتی ہے تو پختون کے آپ حقوق کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. لہٰذا یہ اسی وقت ان کا اندازہ تھا کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور ریاست کے خلاف نعرے لگاتے تھے. لیکن آج جب ثبوت آ گئے ہیں، بڑھوں گا میں بڑی امپورٹنٹ بات، چونکہ وقت کا، میں جنرل صاحب ذرا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ جواب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک سٹیٹمنٹ کا جو انہوں نے مدارس کے ریفارمز کے حوالے سے دیا. اب یہ الفاظ میں کوٹ کر دیتا ہوں جس طرح سے مولانا نے کہے ہیں، اس پہ تجزیہ بھی دیجیے گا. وہ کہتے ہیں نصاب ہم طے کریں گے، تم ہوتے کون ہو مدارس کا نصاب طے کرانے والے؟ آپ کا اپنا، ابھی آپ سے سمجھیں کس کی طرف اشارہ ہے، آپ کا اپنا کوئی نصاب نہیں. اصل حکومت فوج کی ہے، منتخب حکومت ایک نمائشی اور جعلی چیز ہے. لو جی، مولانا تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن لاکھ دو بندہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں سڑک پہ، اور وہ کہتے ہیں آپ مدارس کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے. جنرل صاحب، آپ کے پاس یا ادارے کے پاس مینڈیٹ ہے ایسا کچھ کرنے کا؟ دیکھیں، مینڈیٹ اس طرح ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ ہے، اور نیشنل ایکشن پلان ایک متفقہ چیز بنی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، اور دفاعی اداروں سے جو مدد مانگی گئی وہ ہر طرح سے اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت کرتے رہے. آج بھی یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، اور سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے مدرسے بہت سارے ایسے، جن میں آئی ایس پی آر والوں نے 100 مدرسوں کی تعداد کا بتایا، یہ وہ مدرسے ہیں جو آج دن تک طالبان کو فیڈ کرتے رہے. اگر طالبان ایک جرم کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ان کو کمک لگاتار ملتی جائے تو آپ یہ سلسلہ کہاں ختم کریں گے؟ یہ کمک روکنے کے لیے آپ کو ان مدارس کو کنٹرول کرنا ہے. تو
حکومت کے ساتھ مل کے ہوگا. آپ نے کہا, آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ان کو وزارت تعلیم کے تحت کیا جائے گا. وزارت تعلیم اپنا کوئی علیحدہ ڈائریکٹریٹ بنائے گی. ہم ایسے لڑیں گے جیسے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے. وہ تو لڑنے پہ اتر آئے ہیں. آپ یہ بات درست ہے. مولانا جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, کیونکہ مولانا کی روٹی روزگار سارا وہ مدرسوں سے ہے. جس دن مدرسے ان کے ہاتھ سے نکل گیا, مولانا 4 آدمی نہیں اکٹھے کر سکیں گے کہیں. آج مولانا اگر آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں ایک ایفیکٹو دھرنا دوں گا, وہ دے سکتے ہیں. اس کی وجہ ان کے مدرسے ہیں. لیکن سر, اور اگر آپ مدرسے ان کے ہاتھ سے لے لیں تو مولانا بے حیثیت ہو جاتے ہیں. وہ کیسے قبول کریں گے یہ بات؟ اتنے بندے اکٹھے کر لیے اور اسلام آباد کی طرف انہوں نے شروع کر دیا آنا, تو پھر کیا کریں گے حکومت سر؟ دیکھیں جی, یہ حکومت کا کام ہے. حکومت فیصلہ کرے گی, مذاکرات ہوں گے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. اگر مولانا راضی نہیں ہے تو مولانا کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے. آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں ملک کے مفاد میں کرنے ہیں, ملک کی سیکورٹی کے لیے کرنے ہیں. اکیلے مولانا کے روزگار کے لیے نہیں آپ نے سارے فیصلے کرنے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں سارے لوگ تو خوش نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ وفاق المدارس پہلے بنی تھی, آج بھی اداروں کو بھی. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت. آگے بڑھیں گے جی, آپ کو ہم کراچی لے کے چلیں گے. ناظرین, کراچی میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور متحدہ کا ایک کامیاب جلسہ ہوتا ہے. جلسے میں کچھ قراردادیں, کچھ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا سندھ کی تقسیم کا باقاعدہ سے اب آغاز ہو چکا ہے. ایک جماعت جو کہ پہلے سے اس پہ مصر تھی اور اب اس کا میکنزم طے کرنے جا رہی ہے. کیا پلان کیا ہوا ہے ایم کیو ایم نے؟ فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقفے کے بعد. سندھ میں ہوگا کیسے گزارا, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. یہ ایک دن کہتے ہیں دوسرے دن مکرتے ہیں. سندھ تقسیم ہے, اعلان ہونا باقی رہا. جس نے سندھ کو تقسیم کرنے کا سوچا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ کی اننگز پوری ہو چکی ہے, آپ اللہ اللہ کرو. ناظرین, سوال یہ ہے کہ آخر متحدہ چاہتی کیا ہے؟ ایک بار پھر سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگا ہے, ایک بار پھر اس نعرے پر سیاست ہو رہی ہے. ایک بار پھر ناظرین, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کا آغاز ہوا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس سے. ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی ہے. وزیر اعظم عمران خان 18ویں ترمیم کے خلاف بیان پہلے دے چکے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے اور آپ کو میں پورے ایونٹس جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھاؤں گا, گنواؤں گا, پھر آپ نتیجے پہ پہنچ پائیں گے. 13 اپریل کو کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت نے پریس کانفرنس کی. شکوہ کیا کہ 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم اور عوام سے دھوکہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سندھ کی تقسیم کا بھی مطالبہ کر دیا. شہری علاقوں کی نوکریوں پہ, وسائل پر, اختیارات پر ڈکیتی ڈالی گئی. کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک ہے؟ سندھ تقسیم ہے, اعلان ہونا باقی رہا. ایم کیو ایم کی جانب سے اس مطالبے پر ناظرین پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل آتا ہے. صوبائی وزیر شعلہ رضا نے سندھ اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی جو کثرت رائے سے منظور ہوئی. کیا کہا تھا سن لیں آپ. It appears to be an attempt to divide the people of Sindh on the basis of the caste, creed, language, sect and religion. This house shares its deep concern over this statement of MQM leader and demands an apology from Khalid Maqbool Siddiqui to the people of the Sindh. وہ کہتی ہیں کہ آپ سندھ کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کیوں کرتے ہیں, اور کچھ ایسی بات وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کی تھی, وہ بھی سنیں آپ. جس نے سندھ کو تقسیم کرنے کا سوچا ہے, جس نے سندھ کو تقسیم کرنے کا سوچا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہم نے دیکھے. اب اور کتنے ٹکڑے چاہتے ہو اپنے, یہ بتاؤ. اشارہ ایم کیو ایم کی طرف تھا جی. اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ناظرین 27 اپریل 2019. ایم کیو ایم کراچی میں ایک جلسہ کرتی ہے. ایک بار پھر صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے, لیکن ذرا مختلف, بلکہ کافی مختلف انداز میں. ملاحظہ کریں. صوبائی خود مختاری کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن صوبائی خود مختاری کے نام پر ہم صوبائی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے. سندھ میں ہوگا کیسے گزارا,
आधा तुम्हारा आधा हमारा। اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ناظرین 18ویں ترمیم کی بھی کھل کے مخالفت جھلک رہی ہے۔ ہفتے کے روز ہونے والے جلسے میں ایم کیو ایم نے کھل کر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پالیسی لائن اختیار کی، سندھ کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کی تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا۔ 70 کے پاکستان کو پیپلز پارٹی نام کی بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ کھڑا۔ سندھ پہلے سے تم تقسیم کر چکے ہو، ہم نے آج الحمدللہ اعلان کر دیا۔ اچھا، ویسے حیرانی کی بات ہے اس بیماری کو کسی وقت میں آپ بھی لگے رہے ہیں اور کافی عرصہ مرکز اور صوبے دونوں میں لگے رہے ہیں۔ ناظرین، جلسے میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے بانیوں سے لے کر موجودہ قیادت تک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ نااہل ہیں ٹویٹ کرنے سے، تقریر کرنے سے۔ اگر کوئی واقعتاً لیڈر بنتا تو بلاول صاحب یقیناً کوئی اوباما سے بھی بڑے لیڈر ہوتے۔ ناظرین، میئر کراچی وسیم اختر ہم آتے ہیں۔ اکثر الزامات ان پہ لگتے رہتے ہیں کہ وہ کراچی کے میئر ہونے کے باوجود کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ تو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وسیم اختر نے جہاں ان الزامات کا جواب بھی دیا، وہاں پیپلز پارٹی کو اللہ اللہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حکومت سندھ نے اپنے پاس محکمے رکھے ہوئے ہیں، اس میں واٹر بورڈ، سیوریج کا ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، پانی کا معاملہ سندھ گورنمنٹ دیکھتی ہے، کچرا اٹھانے کا معاملہ سندھ گورنمنٹ دیکھتی ہے۔ آپ کی اننگز پوری ہو چکی ہے، آپ اللہ اللہ کرو، گھر بیٹھو، اب ہمیں کام کرنے دو۔ اب جناب، آپ نے اتنی باتیں کر دی، اب جواب تو اس کا آنا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کا جواب آتا ہے ترکی بہ ترکی۔ لیکن ایم کیو ایم نے صوبے کی تقسیم کا مطالبہ کیوں کیا؟ ناظرین، یہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے جو جوابات ہیں ایک ایک سوال کے، جو تنقید کے نشتر انہوں نے برسائے، اسی طرح کے تنقید کے نشتر جو ہے ناظرین وہ پیپلز پارٹی بھی بیانتی ہے۔ قصہ پرانا ہے، لیکن ناظرین گزشتہ سال ستمبر کے ایک دن کا میں ذکر کروں گا۔ ناظرین، سندھ اسمبلی کا ایوان تھا اور پیپلز پارٹی کے رہنما سہیل انور سیال نے کیا کہا تھا، ایک دفعہ وہ سنیں آپ۔ وہ ہمیں جنہوں نے پارٹیشن کے بعد سندھ کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں، اپنی دلوں میں جگہیں دی، اپنا اناج جو اپنے حصے کا تھا وہ ان کو دیا، وہ اپنی زمینیں اپنے گھروں میں ان کو جگہیں دی۔ ہم وہ ہیں جو ان کو پالتے ہیں۔ اب یہ بیان بڑا سخت تھا ناظرین، اس بیان پر پیپلز پارٹی قیادت نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ سہیل انور کی سرزنش بھی ہوئی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، بیان زبان سے نکل چکا تھا۔ ہفتے کے روز ایم کیو ایم نے جلسے میں سندھ کی تقسیم کا مطالبہ دہرایا تو پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے اسے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا۔ ایم کیو ایم کا اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں، جب ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اور صرف وہ پھر مہاجر سیاست پہ آ جاتے ہیں، سندھ کو تقسیم کرنے کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف سے بات آتی ہے اور جب سب لوگ ان کو پلٹ کر جوتے مارتے ہیں، جب ان کو رسوا کرتے ہیں، تو پھر یہ واپس آتے ہیں، نہیں سندھ دھرتی تو ہماری ماں ہے۔ یہ ریکارڈ پر ان کی چیزیں ہیں، یہ ایک دن کہتے ہیں دوسرے دن مکرتے ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے لیے ایک اور بڑا پرٹیننٹ سوال آتا ہے ناظرین۔ مشیر اطلاع سندھ سوال پوچھتے ہیں کہ شہری حکومت کے لیے جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ پارکوں کو، گرین بیلٹس کو چائنا کٹنگ کرنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، لیکن پارک بنانے کا اختیار نہیں ہے، گرین بیلٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سوال پوچھا جائے کے ایم سی سے، میئر کراچی سے، کہ جو پیسے آپ کو ملے ہیں آپ نے وہ پیسے کدھر خرچ کیے؟ اب اگر ایم کیو ایم پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر پاک سرزمین پارٹی کہاں پیچھے رہتی؟ ان کے رہنما انیس قائم خانی آتے، کہتے ہیں ایم کیو ایم الگ صوبہ بنانے سے پہلے کراچی سے کچرا تو اٹھائے۔ وہ تم کچرا اٹھا نہیں پا رہے ہو، تم پانی لوگوں کو دے نہیں رہے ہو، تمہارے پاس 4 سال سے میئر ہے، تم سوائے تم نے دکانیں توڑنے کے اور کاروباری زندگی تباہ کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے کراچی والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے؟ ایم کیو ایم مہاجروں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بھی کیا بے اختیاری حضور کہ آپ کراچی کا کچرا تک نہ اٹھوا سکیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ کیا ایم کیو ایم ایک بار پھر لسانیت کی سیاست کر رہی ہے، تفریق کی سیاست کر رہی ہے، کیونکہ ان کے جو پہلے سیاسی حربے تھے وہ شاید ناکام ہوئے۔ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کر کے ایم کیو ایم کون سے سیاسی فائدے کی توقع رکھتی ہے؟ آخر ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے سندھ کی تقسیم کی بات کر دی ہے،
مجھے یہ بتائیے پاسبل کیسے ہے؟ کیا کوئی میکنزم طے کر دیا ہے آپ نے، یا کوئی روڈ میپ یا کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہے؟ گو کہ ابھی فی الحال تو آپ کا دعویٰ ہے نا یہ، لیکن کوئی پلاننگ تو آپ نے فیصل صاحب کی ہوگی اس کی؟ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے سندھ کی تقسیم کی بات کی ہے. میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے سندھ میں انصاف کی بات کی ہے. میرے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ شہری سندھ 90% سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہے. کراچی شہر 90% سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا ہے میرے صوبے کو، اور میرا صوبائی حکومت جو ہے اس کی حساسیت ہی نہیں ہے اس شہر کے مسائل پہ. وہ یہاں کے وسائل یہاں خرچ ہی نہیں کر رہے، وہ یہاں کی نوکریاں یہاں کے نوجوانوں کو نہیں دے رہے، جو کہ آئینی ایک تقاضا ہے، آئین یہ گارنٹی کرتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم یعنی انتظار کرتے رہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی روز قیامت تک شاید کراچی پر حیدرآباد پہ نظر کرم کر لے؟ میری ایک ایسی صوبائی حکومت ہے کہ جس کا کام پرفارم کرنا نہیں ہے، جس کا کام لوٹ مار کرنا ہے. تو پھر یہاں پر اس بنیاد کے اوپر صوبے ہوں کہ جہاں لوگوں کے پاس اہلیت کی بنیاد پر ان کو نوکری ملے، بھلے وہ انسپیکٹر کی نوکری ہو یا وزیر اعلیٰ کی. اب تو آپ کے پاس وہ عددی برتری بھی نہیں ہے، اب تو ایم کیو ایم کا وہ جو ہے وہ ہمہمہ بھی نہیں رہا کہ جو ایک وقت میں ہوا کرتا تھا، آپ بات منوا لیا کرتے تھے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بے وقت کی راگنی ہے. اب جا کے یاد آ رہا ہے آپ کو جب آپ کے پاس طاقت بھی کم ہے. کہ آپ نے کہا کہ جناب بے وقت کی راگنی نہیں، وقت تو پہلے بھی تھا. شاید ایم کیو ایم کی ترجیحات اس وقت نہ ہو ایک، یا پھر ہمارا حسن ظن ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے دل میں بھی شہری سندھ کا درد جاگ جائے گا، باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم نے یا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے شہری دیہی سندھ کی تقسیم نہیں کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی. میں نے نہیں لکھا ہے آئین پاکستان میں شہری سندھ کا الگ کوٹا، آئین کے فریمرز نے لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، لیکن آپ چاہے تب اقتدار میں تھے، اس وجہ سے آپ کو محسوس نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ نے حسن ظن سے کام لیا. تو جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اقتدار میں نہیں، ان کو بھی سب خراب نظر آتا ہے. یہ بھی ایک شاید پہلو ہو سکتا ہے بھائی، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن ہم قائل ہو چکے ہیں اس بات پر کہ یہ دیہی سندھ کے جو معصوم بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کرتی کیا ہے؟ شہری سندھ کے کوٹے کو تو ایکسپلوئٹ کرتے آئے ہیں، جعلی ڈومیسائل بنواتے ہیں، اپنے مختار کار لگا دیے ہیں، 500 روپے میں جعلی ڈومیسائل بنتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے. دیہی سندھ میں بھی اہل کو حقدار کو نوکری نہیں دیتے، بیچ دیتے ہیں. ان کے منسٹروں پر 30 ہزار نوکریاں بیچنے کے کیسز چل رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں اس سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ کسی صوبائی حکومت کا اختیار ہو کہ لوگوں کو لاکھوں نوکریاں دے دے گا. میریٹوریس سسٹم ہونا چاہیے. کون بنائے گا میریٹوریس سسٹم؟ یہ بنائیں گے. انہوں نے تو پبلک سروس کمیشن ایسا لگا رکھا ہے کہ اس کے ایک ممبر ہیں سعید ناز سولنگی، انہوں نے اپنے 3 بچوں کو پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں پاس کرا دیا، 2 کو دیہی کے کوٹے پہ، 1 کو شہری کے کوٹے پر. یہ انہوں نے 34 ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کیے ہیں، 34 میں سے کوئی ایک اردو بولنے والا نہیں ملا پورے صوبے میں. سارے نالائق نااہل جاہل بن یہاں پر. یہی الزام اور آپ کے مخالفین آپ پہ یہ لگاتے ہیں کہ جو کراچی کے بلدیاتی ادارے تھے، جیسا کہ واٹر بورڈ ہے، جیسا کہ اور اس طرح کے ادارے ہیں، وہاں پہ آپ کے لوگ، جب آپ کے پاس اقتدار تھا، جب آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ کے ایک آواز پہ کراچی بند ہوتا تھا، تب ان اداروں میں آپ نے اپنے لوگ یعنی ایم کیو ایم نے اپنے لوگ بھرتی کروائے. اگر وہ نوکریاں قواعد کے برخلاف ہیں جعلی ڈگری والوں کو، تو بالکل ان کو پکڑ لیں. اچھا کس کا کام ہے؟ 11 برس سے پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ ہیں نا، اینٹی کرپشن کے وزیر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. تو بنا دیتے مقدمہ، جن لوگوں نے نوکریاں دی ہیں نکال باہر کرتے ان لوگوں کو اگر قواعد کے خلاف ہوئی ہیں. تو یہ بات کرنا کہ 4000 نوکریاں دی تھی تو صرف اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے وہ نوکریاں جو تھیں. نہیں، ایسا بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. میں اس کو 100% رد کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو 4,000 نوکریاں ایم کیو ایم کے دور میں یا واٹر بورڈ میں دی گئی وہ ساری کے ساری اردو بولنے والے پہ دی ہیں. اگر یہ کوئی ثابت کر دے میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا. جھوٹا الزام ہے، غلط الزام ہے میرے بھائی. جو شخص آپ کے اس دعوے کی حمایت کر رہا ہے فیصل صاحب، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ پاسبل کیسے. میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنی میئر کے لیے اختیار حاصل نہیں کر پائے، لاکھ کوششوں کے باوجود، بارہا آواز اٹھانے کے باوجود. تو آپ کا جو اب کا مطالبہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ کوشش درکار ہوگی. تو سر جب تک یہ دعویٰ یہ اختیار لینے والا معاملہ نہیں ہو سکا،
کیسے پاسبل ہے کہ آپ صوبہ حاصل کر پائیں گے؟ جو اختیار والا مسئلہ بھی ہے، یعنی میرے ملک کا آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 140 سے، کہ صوبائی حکومتیں ایسا بلدیاتی نظام حکومت بنائیں گی کہ جس کے پاس مالی، سیاسی، انتظامی اختیار اور آزادی ہوگی. لیکن میری صوبائی حکومت جو کہ ایک متعصب حکومت ہے اور جو کہ بدعنوان حکومت ہے، وہ جانتے بوجھتے پیسے لوٹنے کے لیے کراچی شہر کو اس کے وسائل نہیں دیتی. یہ عجیب تماشا ہے کہ جناب اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں تو کہا جاتا ہے نہیں، سندھ میں سب رہنے والے برابر ہیں. اور جب سندھ اسمبلی کے کسی غیر سندھی ایم پی اے کے وزیر اعلیٰ بننے کی بات آئے تو کہا جاتا ہے نہیں جناب یہ تو بڑی حق تلفی ہو جائے گی. یہاں پہ انیس قائم خانی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ دوبارہ لسانی بنیادوں پر تقسیم چاہتے ہیں، آپ دوبارہ لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں اور اسی بنیاد پر آپ تقسیم چاہتے ہیں. فیصل صاحب دیکھیں علی بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، 34 اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کیے جائیں، ان میں سے ایک بھی اردو بولنے والا نہ ہو. یہ عمل لسانیت پر مبنی ہے یا یہ آواز اٹھانا کہ ان میں سے ایک بھی اردو بولنے والا نہیں ہے، یہ لسانیت پر مبنی ہے؟ کیا یہ میرا نقطہ کہ کراچی شہر کی پولیس، صحت اور دیگر کے تمام محکموں میں یہاں کے بچوں کو، بھلے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، بھلے وہ لیاری کا بچہ ہو، گڈاب کا ہو، اورنگی ٹاؤن کا ہو، ناظم آباد کا ہو، یہاں جو پیدا ہوئے ہیں، جو پلے بڑھے ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، سندھی، بلوچ، مہاجر، سارے کے سارے، اگر تو یہاں کا بچہ جس نے یہاں سے میٹرک کیا ہے، یہاں کا جینوئن ڈومیسائل ہولڈر ہے، اس کو نوکری دینے کے بجائے آپ اپنے اپنے حلقہ انتخاب سے، دادو سے، سیون سے، لڑکانہ، نواب شاہ سے لوگوں کو لا کے ان کو بھی نوکریاں بیچیں، جعلی ڈومیسائل بنا کے ان کو دے دیں، تو یہ عمل لسانیت ہے غلط ہے یا اس عمل کی نشاندہی کرنا لسانیت ہے؟ اب اپنے دیکھو کو خاص طور پہ اپنی سپورٹ کرنے والوں کو تھوڑی کلیئرٹی ہم دینی پڑے گی. یہاں پہ ایک آدھا تو ہو گیا ان کا جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اب جو دوسرا آدھا آپ کے پاس ہوگا، یہ بتا دیں فیصل صاحب اس میں کون کون ہوگا؟ کیا وہ دوسرا آدھا صرف اردو بولنے والے کے لیے ہوگا یا اس پہ پشتون، سندھی، بلوچی بھی ہوگا؟ دیکھیں علی، جلسوں کی زبان تقاریر میں، جوش جذبات میں اور نعرے ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کوئی آفاقی قسم کے ہوتے ہیں، جب تک سورج چاند رہے گا فلاں لیڈر تیرا نام رہے گا، لیکن ایسا ہوتا تھوڑی ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا اس لیڈر کا نام رہے گا. تو میرے خیال میں جو ایم کیو ایم نے بات کی ہے، ایم کیو ایم نے شہری سندھ کی بات کی ہے. شہری سندھ میں تمام کی تمام زبانیں بولنے والے، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. کراچی میں اگر پانی نہیں آ رہا ہے تو وہ زبان دیکھ کے تو گھر میں نہیں آتا ہے کہ میں اردو بولنے والا ہوں میرے گھر میں نہیں آئے گا اور میرا پڑوسی پشتو بولنے والا اس کے گھر میں آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. اس شہر کو، ان شہروں کو ڈپرائیو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک منظم طریقے سے. اس لیے یعنی ان کی کوئی آئیڈینٹی ایز سچ نہیں ہے، آرٹیفیشل ارینجمنٹ ہے. نہیں بالکل نہیں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے، زبان سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں شہری حقوق کے، شہری جو سندھ ہے اس کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں. مسئلہ سندھ کا یہ ہے کہ وہاں پہ اب بھی جو قبیلہ ہے، جو قوم ہے، جو زبان ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. ایم کیو ایم کی نہ پشتون کی لیڈرشپ سے بنتی ہے، نہ بلوچ لیڈرشپ سے بنتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی لڑائی بھی رہی ہے. اور جو دوسری لیڈرشپ دوسری زبانوں کی ہے وہاں پر بھی آپ آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں. تو رہس ہے کہ آپ کے پاس صرف اردو سپیکنگ بھائی رہ جائیں گے جن کی قیادت آپ کر رہے ہوں گے. تو ایسا تاثر یہی آتا ہے کہ جو آپ تقسیم چاہ رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ چاہ رہے ہیں کہ جو مہاجر بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں، باقی سب کسی ایک طرف. نہیں علی بھائی، دیکھیں ہسٹوریکلی جو آپ نے بات کی درست بات کی ہے کہ ہماری واقعتاً اختلافات اور کہیں لڑائی بھی رہی، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے تو اس جلسے میں بھی یہ اعلان کیا ہے اور بات کی ہے کہ ہم تمام لسانی اکائیوں اور تمام ایون پولیٹیکل اینٹیٹیز، کم از کم 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے تو ہماری ایک لاؤڈ تھنکنگ جو ہے ان موضوعات کے اوپر ہو چکی تھی، اور ہم جائیں گے دیگر جماعتوں کے دفاتر بھی. اینڈ ایوری ون is on the same page. پیپلز پارٹی کے پاس این ایف سی سے اتنا پیسہ آ گیا، 18ویں ترمیم کے بعد اتنا اختیار آ گیا، یہ بھٹو صاحب کے مزار والی یونین کاؤنسل کو ماڈل یونین کاؤنسل نہ بنا پائے.
یہ صوبہ کیا چلائیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل سبزواری صاحب بات کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے جی. آپ ہی کا اسپلنٹر گروپ پاک سرزمین پارٹی, یہ وہ جماعت جب آپ لوگ اکٹھے تھے تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل کے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرتے تھے, اب وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, کیوں؟ یہ ہم جانیں گے. آصف حسین صاحب پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب یہ بتائیے, ایم کیو ایم چاہتی ہے علیحدہ صوبہ بنے. آصف حسین صاحب, اب آج سے پہلے جب آپ ایم کیو ایم میں تھے آپ نے بھی ساری زندگی, یعنی آپ کی جماعت کے لوگوں نے ساری زندگی علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا. اب آپ ایم کیو ایم کے مطالبے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایم کیو ایم نے کیا ہے, یا آپ کا واقعی موقف بدل گیا؟ دیکھیں جی, پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو صوبے کا مطالبہ ہے, اس سے پہلے ایم کیو ایم کے کئی اور مطالبات تھے, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوٹا سسٹم کا بھی مطالبہ تھا, محصورین پاکستان کا بھی مطالبہ شامل تھا, اور دیہی اور شہری کے کوٹے کے حوالے سے سندھ کے مطالبات بھی شامل تھے. مجھے بتائیں, اتنی دفعہ اقتدار میں رہنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہمیشہ ایم کیو ایم اس مطالبات سے جب اقتدار میں چلی جاتی ہے تو وہ دستبردار ہو جاتی ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ ان مطالبات کو دہراتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جو مطالبہ ہے صوبے کا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ پتہ ہے کہ یہ صوبہ بننا ایک قانونی عمل ہے, اور یہ آئینی اور قانونی عمل جو ہے وہ صوبہ اسمبلی سے شروع ہو کر سینٹ تک ہو جاتا ہے. آصف حسین صاحب, ایم کیو ایم کرے, چاہے پیپلز پارٹی کرے, چاہے بی جے پی کر رہی ہو, یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کی جماعت کا ابھی بھی وہ موقف ہے یا تبدیل ہو گیا؟ دیکھیں, مطالبات ٹھیک ہونا یا نہ ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی جماعت اپنی کسی چیز پر اسٹینڈ لے رہی ہو اور اس نے ماضی میں اس کے لیے کوئی کام کیا ہو, اس کے لیے کوئی فریم ورک تیار ہو, اس کا کوئی میکنزم بنا ہو. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی صوبہ بنائیں گے, تو صوبہ ایسے نہیں بن سکتا, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں. اب پولیٹیکلی اس کے استعمال کرنے سے نقصانات ہوتے ہیں. سندھ میں رہنے والے جو اردو بولنے والے ہیں ایم کیو ایم والوں کا, لیکن کیا یہ غلط ہے کہ جو شہری سندھ ہے اس کو اس کے حقوق نہیں ملے, آج تک نہیں ملے؟ آپ نے میئر, ڈپٹی میئر کے اختیارات کے لیے دھرنا دیا تھا, ایک دفعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ کو چاہیے تھا, اختیار چاہیے تھا, آپ کا مطالبہ تھا, آپ کس حد تک گئے تھے, اور آپ ایم کیو ایم کو آپ غلط بول رہے ہیں. ذرا سنیں ایک دفعہ. آپ تو کہہ رہے تھے کہ فنا ہو جائیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں, یہی چیزیں تو ایم کیو ایم مانگ رہی ہے آج, لیکن کہتی ہے کہ علیحدہ صوبہ دو, انتظامی بنیادوں پہ یہ چیزیں ہم خود حاصل کر لیں گے. آپ مخالفت کر رہے ہیں. نہیں جی, ہم مخالفت کی بات نہیں ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے منافقت کی بات ہے کہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آصف حسین صاحب وقت نکالنے کے لیے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.